अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, न्यूज़ मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे और हमारी तरफ से देखने वालों को यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। बिल्कुल, और क्यों ना मुबारक भी हो, और उसके साथ साथ आज पूरी कौम जो है 76वां यौम आज़ादी जो है पूरे जोश व जज्बे के साथ मना रही है। और इस यौम आज़ादी पर हम अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें आज़ादी जैसी ऐसी आशा नेमत से, इस अजीम नेमत से हमें नवाजा है जिसकी कदर सिर्फ उनसे पूछिए जो आज़ाद नहीं हैं। और जितनी हमने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे आबाव अजदाद ने, बुज़ुर्गों ने इस पाक सरज़मीन को हासिल करने के लिए, वतन अज़ीज़ को हासिल करने के लिए, उन कुर्बानियों का जो मकसद था या उन कुर्बानियों का जो कर्ज था वो हम नहीं उतार सके हैं। और आज मुल्क भर में वजाहत जो सलामियाँ भी दी गई हैं, 31 तोपों की सलामी दारुल हुकूमत में दी गई है इस्लामाबाद में, और 21 तोपों की सलामी पूरा दिन तकारीब का इस्तेमाल किया जाएगा। और ऐवान सदर में जो परकम कुशाई की तकरीब थी, अभी हम कुछ देर पहले भी दिखा रहे थे, एहतमाम किया गया। आज का दिन जहाँ पर हमें अपने आबाओ अजदाद की लाजवाल कुर्बानियों की याद दिलाता है, उसके साथ साथ आयशा आज का दिन तजदीद अहद का भी दिन है। हमें देखना होगा कि 76 साल के बाद जिस अजीम मकसद के लिए ये वतन अजीज हासिल किया गया था, आज हमें देखना होगा क्या वो मकसद पूरा हुआ। जिस मकसद के जरिए आज ये मुल्क हमें मिला है, वहाँ पे हम कहाँ तक पहुँचे हैं। और मिन हैसुल कौम हम सबको अपनी जिम्मेदारियां अदा करने की ज़रूरत है। हमारे पे ये कर्ज है अपने बुज़ुर्गों की कुर्बानियों का कि जिस तरीके से उन्होंने कुर्बानियां दी थी, उनकी कुर्बानियों के समर को हम ज़ाया ना होने दें। इसी पर बात करेंगे आज हमारे साथ मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर, माहिर तालीम और डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर। वालेकुम अस्सलाम आयशा, वजाहत, आपको मुबारक हो बहुत बहुत। सर आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। सर मुझे तो लग रहा है आप घर बैठे मना रहे हैं यौम आज़ादी। जी हाँ डॉक्टर साहब, आपके पास तो एक तारीख रकम है। आपने तो अपनी आंखों से बहुत से पाकिस्तान के अदवार देखे होंगे। पाकिस्तान को जवान आपने अपनी आंखों से होते देखा, फिर अब 76 साल का पाकिस्तान हो चुका है। सर आज 76 साल के बाद डॉक्टर साहब हम कहाँ खड़े हैं? और दूसरा सर ये बताइएगा, मिन हैसुल कौम इनफरादी सतह पर और इज्तिमाई दायरों में सर हमें क्या कुछ करना चाहिए अपने वतन के लिए? तकाजा क्या करता है ये वतन हमसे? जी बहुत शुक्रिया। पिछले बहुत अरसे से हम माजी का रोना रोते रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आज हम माजी के बारे में कोई बात ना करें। माजी जो है वो हम पानी में जैसे पैर लटका के आप नदी में बैठे हों, तो जो पानी आपके पाँव के नीचे से गुजर जाता है वो माजी है, और वो तो गुजर गया। तो माजी में बस एक फ़िक्रा मैं ये कहूँगा कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एज अ फ़र्द, और जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एक ग्रुप के तौर पर, वो हम उस तरीके से अदा नहीं कर सके जो हमें करनी चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान में बहुत सी अच्छी बातें नहीं हुई। पाकिस्तान में बहुत सी अच्छी बातें भी हुई। पाकिस्तान के अंदर नई डेवलपमेंट्स काफ़ी सारी हुई हैं। लेकिन चूंकि कुछ मनफी बातें ऐसी हैं जो डोमिनेट कर गईं, तो जिसकी वजह से हमें पाकिस्तान में जो अच्छाई भी हुई है वो भी हमें छुप गई। मेरा ये ख्याल है कि अब हमें टीवी पर बैठकर और अपने घरों में और अपने इदारों में और अपनी गली मोहल्लों में ये कहना चाहिए कि जो कुछ होना था वो हो चुका है। हमें उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए ताकि हम उससे सबक सीखें। लेकिन अब हम ये देखें कि अब हमने मुल्क के लिए क्या करना है। उसके लिए एक सबसे अहम बात समझने की ज़रूरत है कि एक पुराना तराना हम सुनते होते थे, मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है। तो इसका मतलब मुझे अब समझ में आया है, मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान का मतलब ये है कि जितनी पाकिस्तान को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत की है, जितनी इदारों की है, जितनी सब और पावर स्ट्रक्चर्स की है, उतनी ही मेरी और वजाहत और आयशा की भी। पाकिस्तान मैं हूँ पाकिस्तान। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ पाकिस्तान अच्छा हो जाए, पाकिस्तान तरक्की करे, तो उसका मतलब यह है कि मैं अच्छा हो जाऊं और मैं तरक्की करूं। अगर मैं नेक नियति से अच्छा हो जाऊं, अच्छे से मुराद यह है कि जिस तरह का एक पाकिस्तानी को होना चाहिए, पाकिस्तान का हर फर्द मसलन कानून को मानने वाला हो, सच बोलने वाला हो, ईमानदार हो, अपने हमसाये का ख्याल रखने वाला हो, पूरे मुल्क के अंदर सफाई सुथराई का ख्याल रखने वाला हो, अपनी गुफ्तगू में नफीस हो, और अपने किसी एक्ट की वजह से पाकिस्तान को नुकसान ना पहुंचा रहा हो। अगर वो सरकारी मुलाजम हो तो अपने कमरे से जाते हुए बत्ती उसी तरह बंद करके जाए जिस तरह अपने घर में बत्ती बंद करके जाता है, क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो पाकिस्तान की एक एक चीज़ की हिफाजत करने वाला। तो लिहाजा ये काम, इसके लिए कोई हुकूमत हमारी मर्ज़ी की आए, हुकूमत तब्दील हो, लॉ नए बने,
اس سے بہت آسانی سے میں اور آپ ابھی بیٹھے بیٹھے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں. اور اگر ایک کرٹیکل ماس پاکستان کے لوگوں کا یہ فیصلہ کر لے کہ آج سے میں سرخ بتی پہ کھڑا ہوں گا رات کے 1 بجے, چاہے کوئی کھڑا ہو نہ ہو, تو آپ دیکھیے گا کہ یعنی ہمیں انفرادی طور پر چیزیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور ہر کسی کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. مجھے وجاہت ہر شخص کو جو ہمیں سن بھی رہا ہے. پروفیسر صاحب, ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ جو منزل طے کی ہے ہم نے آزادی کی 76 سال پہلے, ابھی مزید ایسی کون سی ہمیں منزل پر پہنچنا ہے جس کے لیے ہمیں بہت محنت کرنی ہے, اسپیسیفکلی اگر ہم آپ پیغام دیں نوجوانوں کو؟ دیکھیے, ہمارا جو مستقبل ہے نا وہ ہمارے نوجوان ہی. جب میں نے شروع میں یہ کہا تھا نا کہ پاکستان میں بہت سی اچھی باتیں بھی ہیں, وہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کی اکثریت جو ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے. یہ جو نوجوان ہیں ان کے اندر بہت جذبہ ہے, ان کے اندر بہت زیادہ لگن ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسانی فطرت یہ ہے کہ 80-90% لوگ جو ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر لیڈرز نہیں ہوتے, وہ فالوورز ہوتے ہیں. لیڈرز تھوڑے سے ہوتے ہیں. تو یہ جن لوگوں کے درمیان میں یہ جذبہ ہے نا, ان سب کو ان کے جذبے کی صحیح ڈائریکشن دینا, یہ اصل کام ہے, ہماری رسپانسبلٹی. آپ یہ دیکھیے, پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا, مجھے ایگزیکٹ لنک بھول گیا کہ وہ کہاں ہوا, تو اتنا زیادہ بلڈ اکٹھا ہوا, کوئی حادثہ ہوا جس میں خون کی ضرورت, یہ ٹرین کا جو حادثہ ہوا تھا, معاف کیجیے گا, ابھی پچھلے دنوں سندھ میں ایک حادثہ ہوا, تو وہ کہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں کبھی بھی اتنا خون والنٹری اکٹھا نہیں ہوا جتنا اکٹھا ہو گیا. یہ وہی نوجوان ہیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ ڈسپلن نہیں ہے, ہلا گلا کرتے ہیں, سڑکوں میں یہ باجے بجاتے پھرتے ہیں, تیز ون ویلنگ موٹر سائیکلنگ. یہ وہی نوجوان ہیں کہ جن کو جب یہ پتہ لگا کہ ٹرین میں لوگوں کو خون کی ضرورت ہے تو انہوں نے خون کی بوٹلز جو ہیں بھر دیں, بلڈ بینک کی کیپیسٹی ختم ہو گئی. اچھا, اب اس طرح کی یہ وہ نوجوان مدد کرنے کا جذبہ بہت زیادہ ہے. ان کو بیٹا رول ماڈل چاہیے, ان کو نظر آنا چاہیے لوگ کہ ہمارے بڑے لوگ قربانی دے رہے ہیں. ان کو نظر آنا چاہیے کہ ہمارا وزیر اعظم جو ہے نا وہ ایک کار کے اوپر اور 1-2 گاڑی سیکیورٹی کی گاڑی کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے, وہ بڑی بڑی 50 گاڑیوں میں نہیں جا رہا ہوتا. ان کو نظر آنا چاہیے کہ ہمارے جو اوپر کے لوگ سارے ہیں نا وہ سادگی سے زندگی گزارتے ہیں, وہ بڑے بڑے گھروں میں نہیں رہتے ہیں, ان کے ٹی اے اتنے نہیں بنتے, ان کی گاڑیوں کے اتنے خرچے نہیں ہوتے, ان کے اتنے انٹرنیشنل ٹورز پر خرچے نہیں ہوتے. یعنی ان فرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بالکل ایک پاکستان کا جیسا پاکستان ہونا چاہیے ایک شہری ویسا بن کے دکھائے, اور جو ہمارے اوپر لوگ ہیں ان سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے لیے ایک رول ماڈل کریے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اور وہ اس کو درست کریں. ٹھیک. اچھا سر, یہ بتائیے گا, جس طرح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ تنظیم اتحاد ایمان کا درس دیا تھا, اور قوموں کی زندگی میں تنظیم, اتحاد اور ایمان ان کی بہت اہمیت ہوتی ہے. سر کیسے پھر پیدا ہوگا تنظیم؟ ہم یہ تو دیکھتے ہیں, آپ بالکل صحیح آپ نے بجا کہا کہ ہم خوش قسمت ملک ہیں کہ اکثریت نوجوانوں پر مشتمل ہے. سر آج کے نوجوان کے پاس پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائریکشن اس طرح نہیں ہے, کوئی لیڈرشپ کا بہت زیادہ فقدان ہے, پھر اس سے بڑی چیز مایوس ہے آج کا نوجوان بہت زیادہ. تو سر کیسے, آپ تو اس پہ بہت زیادہ گفتگو کرتے رہتے ہیں, یہ جو مایوس نوجوان ہے جو اس کو اپنے مستقبل کی دور دور تک کوئی امید نظر نہیں آ رہی, سر اس کو مایوسی سے کیسے ہم نکال سکتے ہیں, اور پھر کیا ایسا کرنا ہوگا سر ایز اے ڈسپلن ہم لوگ من حیث القوم جو ہیں اپنا رویہ بہتر کریں؟ حالانکہ 5 وقت کی سر ہم نماز پڑھتے ہیں, اجتماعیت ہے, ڈسپلن ہمیں سکھایا جاتا ہے, اس کے باوجود وجہ کیا ہے سر؟ کس طرح ہم اپنی ان چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گی وہ وجوہات جن کی وجہ سے اتحاد نہیں ہو رہا, وہ وجوہات جن کی وجہ سے ہم ڈیوائیڈڈ ہیں. میرے خیال میں جو سب سے بڑی وجہ ہے, ہمیں یہ فرقہ واریت سے جان چھڑانی پڑے گی. میرا اور آپ کا, چاہے میں شیعہ گھر میں پیدا ہوں, چاہے میں سنی گھر میں پیدا ہوں, چاہے میں اہل حدیث بریلوی کسی بھی گھر میں پیدا ہوا ہوں, میں ویسا مسلمان ہوں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ مسلمان تھے. اس کے بعد کے جتنے تفرقات ہیں یہ ان کو علمی میدان میں علماء کے لیے رہنے دیں, اور ہمیں ایک طے کرنا پڑے گا کہ یہ منیمم انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ منیمم ایمان ہے, اس کے نیچے سب لوگ مسلمان ہیں. اس کے بعد باقی نیٹی گریٹیز ہیں. یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ پر وحدہ لا شریک بلیو کرتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور ان کے اسوہ کو کامیابی کے لیے بہترین اسوہ سمجھتا ہے,
اور موت کے بعد آنے والے یوم الدین پر یقین رکھتا ہے. اس کے بعد جو باقی ڈفرنٹ نٹی گریٹیز اور ریچولزم کے اندر ڈفرنس ہے, اس کا فیصلہ علماء کو کرنے دینا چاہیے. وہ اپنی بحثیں کریں, اچھی بات ہے بحث کریں, لیکن عوام الناس اس بنیاد پر ڈیوائیڈ نہ ہو. اس کا ہر فورم پر ہمیں اعلان کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو اس طریقے سے آئیڈینٹیفائی کرنا اور پھر دوسروں کے ساتھ دشمنی کرنا. انفارچونیٹلی اس کے اندر لوگوں نے پولیٹیکل فائدے اٹھائے ہیں اس فرقہ واریت کو کرنے کے لیے. ہم نے نہیں, انٹرنیشنل قوتوں نے بھی پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی اس ڈیوائیڈ کو یوز کر کے مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑایا ہے. ایک تو یہ مذہب کے معاملے پر میری بہت ریکویسٹ ہے تمام علماء سے, ان کا بہت احترام ہے کہ وہ بیٹھ کر ایک کنسنسس ڈیولپ کریں, اور یہ جو ممبروں پہ ایک دوسرے کے خلاف ہوتی ہے نا, اس کی وجہ سے ایک ہمارے ملک میں ڈیوائیڈ ہے. اچھا, دوسرا ہمارا یہ جو زبانوں کی بنیاد پر یعنی ہماری ڈیوائیڈ ہے کہ یہ جی سندھی ہے, یہ بلوچی ہے, یہ فلاں, ہم یہ ڈیوائیڈ نہیں ہے, یہ خوبصورتی ہے, یہ گلدستہ ہے اصل میں, یہ ڈفرنٹ, یعنی یہ نہیں کہ یہ چمیلی کے پھول کا علاقہ ہے اور یہ گلاب کے پھول کا علاقہ ہے. گلاب اور چمیلی کے پھول دونوں اکٹھے جب گلدستے میں ہیں تو اب اس سے خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا ہے. تو اس دوسری یہ بنیاد ہے جس کو, اور لسانی بنیاد جو ہے اس کو, اس سے ہم نے جان چھڑانی چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک بنیادی قدر ہے, اس بات کو میں نے بہت دفعہ عرض کیا ہے کہ ایک بنیادی ہم سے بہت غلطی ہوئی ہے, اور زیادہ تر 30-40 سال میں غلطی ہوئی ہے کہ ہمارے ملک میں بنیادی بڑا ہونے کی قدر پیسہ بن گئی ہے, اور ہم میں سے اکثریت اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے پیسے سے متعلق جتنی چیزیں ہیں ان کی نمائش ہماری ایک ویلیو, ایک ہمارا ویلیو سسٹم بن گیا ہے. لہٰذا کوئی یعنی جو پولیٹیشین سے لے کر مسجد کے بڑے مولوی تک جو بڑی بڑی کالی گاڑیوں پہ آئے گا وہ بڑا ہے. اچھا, اور جو برانڈڈ چیزیں کرے گا وہ بڑا ہے. یعنی وہ تمام چیزیں جو پیسے سے خریدی جا سکتی ہیں اور پیسے کو سیلیبریٹ کرتی ہیں, یہ بنیادی قدر کے طور پر ہمارے معاشرے میں نہیں. پیسے کی اہمیت سے انکار نہیں ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل سر, آپ نے بہت خوبصورتی سے جو چیزیں بیان کی ہیں کہ ابھی جو تفریق ہے معاشرے میں اس کی کیا وجوہات ہیں. اچھا سر, آپ کو بالکل یہ ڈیوائڈ انہی چیزوں سے ختم ہو سکتا ہے. سر, آپ نے کہا کہ ماضی کا ہم رونا نہیں روئیں گے. بالکل, آج ہم ماضی کا رونا نہیں روئیں گے, لیکن جو قربانیاں دیے ہیں ہمارے بڑوں نے, جس طرح اپنے گھر بار چھوڑ کر بچے ماؤں سے الگ ہو گئے, بھائی بہنوں سے الگ ہو گئے, اور خاندان پورے بچھڑ گئے, جانوں کے نذرانے پیش کیے, وہ جو قرض ہے سر ان کی قربانیوں کا آزاد وطن حاصل کرنے کے لیے, کیا وہ قرض ہم اتار سکیں؟ اور اگر ہم ان کی قربانیوں کو یاد کرنا چاہیں تو کوئی اگر واقعہ بھی آپ سنانا چاہیں. جی, میں پاکستان بننے سے 14 سال کے بعد پیدا ہوا تھا, اور جب میں نے چلے سر, ہم تو اب ہمارے ماں باپ کو واقعہ سناتا ہوں. اچھا میں واقعہ سناتا ہوں آپ کو. تو میں 1961 میں پیدا ہوا تھا, یعنی پاکستان بننے کے 14 سال بعد. 14 سال بہت تھوڑا عرصہ ہوتا ہے. تو اس زمانے میں ہمارے گھروں میں جو تقسیم کے وقت کے واقعات تھے وہ عام لوگ اپنی بیٹھکوں میں بیٹھ کر یہ باتیں کیا کرتے تھے, کیونکہ صرف 14 سال گزرے تھے اس بات کو. اور جب میں نے ہوش سنبھالا ہے تو مجھے یاد ہے کہ میں 4 سال کا تھا, جو مجھے ایک اپنی کانشیسلی یاد ہے, اور وہ وقت تھا جب 1965 کی جنگ لگی تھی. تو میری میموری میں جو سب سے پہلی چیزیں ہیں نا وہ یہ ہیں کہ سائرن بجتا تھا اور ہم اپنے گھر کے کمرے سے نکل کر, اور صحن کے اندر خندق کھدی ہوتی تھی, ہم اس خندق میں بیٹھ جاتے تھے, اور وہاں میری امی نے ایک دری بچھائی ہوتی اور کھانے کی کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھیں, اور ساتھ میرے تایا ابو کا گھر تھا, تو وہ بھی اپنے بچوں کو لے کے پھر وہ جب سائرن بجتا تو ہم آ جاتے تھے. اچھا, اس وقت 1900 اور چھوٹا سا ایک ریڈیو ہوتا تھا ٹرانسسٹر جو وہاں میرے والد صاحب پاس, اور اس وقت تھوڑی سی جب روشنی ہوتی تھی تو میں اپنی امی کو کہتا تھا, کیونکہ مجھے تو لکھنا نہیں آتا تھا, کہ یہ جب ترانہ آئے نا, کیونکہ ریکارڈنگ سسٹم بھی کوئی نہیں تھا, تو یہ ترانہ آپ لکھ لینا. تو میرے پاس ایک کاپی تھی جس میں پاکستان کے ترانے جو ہے وہ کاپی ہوئے تھے. یعنی یہ وہ دور تھا جس میں وطن سے محبت جو ہے نا وہ باقاعدہ بچوں کی گٹھی میں ڈالی جاتی تھی. بچوں کو پتا ہوتا تھا, جب 1965 کی جنگ ہوئی ہر بچے کو پتا تھا کہ میجر راجہ عزیز بھٹی کون تھے. تمام بچوں کو پتا تھا طفیل شہید کون تھے, سب کو پتا تھا سرور شہید کون تھے. اچھا, سب کو یہ باتیں پتا تھی. یہ جو ترانے تھے جو کہ نور جہاں کی آواز میں, مہدی حسن کی آواز, یہ ترانے اس طرح ہوتے تھے جیسے گھر کی لوریاں ہوتی ہیں.
تو میری تو لوری اصل میں اے وطن ہم ہیں تیری شمع کے پروانوں میں، یہ اس طرح کے ترانے تو ہمارے تمام بہت خوبصورت. سر آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی جو آج کے بچے ہیں، یہ بدقسمتی بھی کہیں تو صحیح غلط نہیں ہوگا، جو ہمارے آج کے بچے آنے والی جو نسل ہے ان کو تو اس طرح سے نہ ملی نغمے آتے ہیں نہ ترانے، اور کئی بچوں کو تو قومی ترانہ بھی نہیں آتا ہوگا پورا صحیح طرح سے، آشنائی نہیں ہے. تو اور جو مائیں آج کل وہ فون پہ ہیں، یہ جو جنریشن آ رہی ہے سر، یہ ٹرانسفر نہیں ہو پائے گا، یہ بدقسمتی نہیں ہے؟ دیکھو بیٹا، بات یہ ہے کہ جو آپ سے چھوٹے بچے ہیں، اب آپ جس ایج بریکٹ میں ہوں گے نا، آپ سے جو نیکسٹ جنریشن چھوٹے بچے ہیں، اور آپ سے بھی ایک نسل بڑی جو آپ سے 5 7 8 سال بڑے ہیں، ان ساروں کو میں بالکل قصوروار نہیں ٹھہراتا. یہ بیچارے وکٹمز ہیں جو میری نسل تھی اور میرے سے بعد متصل نسل تھی. یہ وہ نسل ہے کہ جو درمیان میں اپنی رسپانسبلٹی، یہ وہ برج نہیں کریٹ کر سکتی. پاکستان کے جتنے اداروں کے اس وقت بڑے ہیڈ ہیں یا ریٹائر ہو چکے ہیں، وہ سارے کے سارے اس جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے اس کو برج کرنا تھا. یہ بات جب میں مختلف محفلوں میں کہتا ہوں، لوگ مجھے بہت تنقید کرتے ہیں کہ یہ آپ کیا کہتے ہیں. یہ بات میں یہ کہتا ہوں، میں صرف یہ بات نہیں کہتا، میں وجاہت آپ سے اور عائشہ سے اور آپ کی جنریشن سے اور آپ سے ایک جنریشن پہلے والی سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں آن بیہاف آف مائی جنریشن اور جو مجھ سے متصل جنریشن تھی. میں یہ سمجھتا ہوں آج کل کے بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے، آج کل کے بچوں کی ماؤں اور ان کے والدین کا قصور ہے. اچھا ان ڈاکٹر صاحب، بچوں کو وہ نہیں مل سکی، ان کو وہ برج نہیں کیا جا سکا. انڈیویجولی بڑے ایکسیلنٹ لوگ رہے، مگر اجتماعی طور پر یہ جو پیسے کی بھاگ دوڑ، اس چکر میں ہماری سیاست پلوٹ ہوئی، اس سلسلے میں ہمارا بزنس پلوٹ ہوا، اس سلسلے میں ہماری جو بیوروکراسی کے جو کنڈکٹ کرنا ہے وہ سارا کا سارا پلوٹ ہوا. پاکستان بننے کے بعد میرے والد صاحب اس وقت 9ویں 10ویں میں شاید پڑھتے ہوں گے، انہوں نے یہ مجھے بتایا تھا کہ ہم نے خود دیکھا اپنی آنکھوں کے ساتھ کہ دفتر میں جو سرکاری ملازمین تھے جو کہ پہلے سے پڑھے لکھے تھے اور یہاں آ کر کسی کو کچھ یعنی کسی ملازم میں کلکٹر لگایا گیا، کچھ لگایا گیا، ان کی فائلوں کے اندر کیکر کے جو ببول کے کانٹے ہوتے ہیں وہ کامن پن کی طرح یوز ہوتے تھے. اور کیونکہ وہ اتنا پیسہ ہی نہیں تھا کہ یعنی جو تھا ہمارا سرکاری دفتر وہ کامن پن خرید سکے، لیکن اس کے باوجود سرکاری ملازم واقعی ہی خدمت کرنا چاہتے تھے، واقعی وہ چاہتے تھے کہ لوگوں کا یعنی اکثریت اس میں سے. پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک نارم بن گیا، اگر دفتر کے اندر کوئی ایک رشوت دیتا تھا نا، سب لوگ اس کو برا سمجھتے تھے. اس کو سب سے بڑا پرابلم ہوتا تھا کہ اس کی بچیوں کی شادی کیسے ہوگی، کیونکہ پورے محلے میں پتا ہے آئسولیٹ کر دیا جاتا تھا. لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اتنی بے شرمی ہو گئی، اتنی یعنی اس قدر یعنی ڈھٹائی کے ساتھ ہو گیا کہ سب کو پتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے یہ کرپشن کیا ہے، لیکن سب لوگ اس کی عزت کرتے ہیں کیونکہ پیسہ بنیادی قدر بن گیا. تو اس لیے جتنے ہیں نا ہمارے، دیکھو یہ بیچارے معصوم ہیں، یہ وکٹمز ہیں، بچے ہیں. اور میں آپ کی نسل کو بھی کہتا ہوں، آپ کی ایج بریکٹ کے بھی جتنے لوگ ہیں، لیکن اب نہ رسپانسبلٹی ہے، مطلب میری رسپانسبلٹی ہے. آپ میڈیا پہ بیٹھے ہیں، آپ اپنے آپ کو عام معمولی نہ سمجھیں. آپ دونوں جو ہے نا، یعنی آپ دونوں سے مراد آپ جیسے اور سارے لوگ، آپ سارے کے سارے رول ماڈل ہیں. وجاہت رول ماڈل ہے، عائشہ رول ماڈل ہے. آپ یہاں ہو کر اور میں جس جگہ پر ہوں میں رول ماڈل ہوں، ہم سارے رول ماڈل ہیں. ہمارے ذمہ صرف ایک کام ہے، میری ذات سے کوئی ایسی چیز نظر نہ آئے جس کو دیکھ کر پاکستان پر سے لوگوں کا اعتبار اٹھ جائے. بالکل. اگر فرض کریں میں صرف اتنا کر لوں، دیکھیں ایک بات تھوڑی سی لائٹر نوٹ کے اندر مزاحیہ بات لگتی ہے، مگر بالکل سیریس بات یہ ہے کہ اگر میں نے صرف اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا تو پاکستان کی 22-23 کروڑ کی آبادی میں سے کم از کم ایک بدماش تو کم ہوا. اور یہ کوئی کم کنٹریبیوشن نہیں ہے. اگر میں نے پاکستان سے ایک بدماش کو ٹھیک کر دیا تو یہ کوئی کم کنٹریبیوشن نہیں ہے. اور میں اور آپ کے، میرے اور آپ کے اندر یہ پوٹینشیل ہے کہ صرف میں نہیں بلکہ ہم اپنی اندر جتنے بھی انفلوئنس میں لوگ ہیں وہ ان سب کو ہم انفلوئنس کر کے پاکستانی ٹھیک کر سکتے ہیں. سر اتنی اچھی باتیں آپ کر رہے ہیں، بالکل دل نہیں کر رہا کہ یہ گفتگو ختم ہو اور یہ 2 گھنٹے بھی ہم آپ کی باتیں سن لیں تو وہ بھی کم ہوگا. ڈاکٹر صاحب بالکل بڑی خوبصورت جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی. لاسٹلی میں ڈاکٹر صاحب کا کومنٹ لینا چاہوں گا.
سر یہ بتا دیں اب ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے؟ ماضی کا جس طرح آپ نے کہا کہ ہمیں ماضی کا تو اب رونا نہیں رونا ہوگا، مستقبل کو دیکھنا ہوگا، ماضی سے سیکھنا ہوگا، انفرادی طور پہ کیا کر سکتے ہیں؟ اجتماعی دائروں میں ہمیں سر کیا کرنے کی ضرورت ہے، اور انڈیویجول سطح پر کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے جس سے جو ہے ہمیں کم از کم اپنے آگے کے لیے ہم وہ غلطیاں نہ کریں جو ہمارے بڑوں نے کی یا جن کو ہم دہرا کر آج اس دہانے پر کھڑے ہیں 76 سال بعد بھی؟ بس میرا یہ خیال ہے کہ، اور میں آپ کو سچ بتاؤں گا جو میری آنیسٹ فیلنگ ہے اس بارے میں، وہ آنیسٹ فیلنگ یہ ہے کہ جو ہمارے ملک کے بڑے ہیں، یعنی جن کے ہاتھ میں قانون کو بنانا، قانون کو امپلیمنٹ کرنا، اور پھر ایڈمنسٹریشن کو چلانا، اور پولیٹیکل سسٹم کو چلانا، نظم و نسق کو چلانا، یہ جو اوپر کے سارے لوگ ہیں، ان کو اجتماعی طور پر یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان اس وقت ناؤ اور نیور کی فیز میں ہے. یہ بات نا کڑوا سچ ہے، مگر اس کو سوچنا پڑے گا. پاکستان کو ہم ایک لمحے، یہ فلوئڈ سٹیٹ میں ہے، اس کو آپ یوں نوز ڈائیو بھی کر سکتے ہیں اور اس کو آپ راکٹ ہائٹ کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں. اس سلسلے میں بنیادی رسپانسبلٹی ان تمام، یعنی ہمارے پولیٹیشنز کو انفرادی بینیفٹ سے اب عوامی بینیفٹ کے بارے میں سوچنا پڑے گا. ہماری بیوروکریسی کو ایسے سوچنا پڑے گا، ہماری جوڈیشری کو ایسے سوچنا پڑے گا، ہمارے تمام پاور، ہمارے میڈیا کو بھی ایسے سوچنا پڑے گا. بالکل، سب کو جو بھی مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، سب کو انفرادی طور پر. اور ان کے لیے میں دعا کروں گا، میں دعا ہی کر سکتا ہوں نا، ظاہر ہے میرے انفلوئنس میں تو نہیں، لیکن ان دا مین ٹائم میں صرف دعا پر صرف انحصار نہیں کروں گا، میں انڈیویجولی یہ آج سے عہد کروں گا. آج بیٹھے آپ کے اس پروگرام کو جتنے لوگ بیٹھ رہے ہیں نا، وہ ابھی بیٹھے دل میں عہد کر لیں کہ انشاءاللہ آج سے باقی جو میری زندگی ہے، میری ذات سے پاکستان کو فائدہ پہنچے تو اچھا ہے، نقصان کم از کم نہیں پہنچے گا. بس بالکل، آمین آمین. ہم بھی دعا گو ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب دعا مل کر دعا کرتے ہیں کہ آج کے دن انفرادی طور پر ہم لوگ اپنی ذمہ داریاں بھی ادا کریں گے تاکہ پاکستان کو صرف فائدہ ہو، اچھا یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ نے بھی بات کی نا. ہم لوگ اپنے رائٹس کی تو بات کرتے ہیں کہ میرے رائٹس کیا ہیں، لیکن میرا خیال ہے جس دن ہم اپنے رائٹس کو چھوڑ کے اپنے فرائض کی بات کرنا شروع ہو جائیں گے نا، ہر بندہ یہ سوچے گا کہ میرے کرنے کا کام کیا ہے، تب سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. اور پاکستان سے مخلصی کا، سنسیریٹی کا تقاضا بھی یہ ہے. اچھا اب آگے بڑھتے ہیں، کچھ قومی ہیروز کی بات کرتے ہیں. پاکستان کو بنے 76 سال ہو چکے ہیں، اور پاکستان جیسے ڈاکٹر صاحب بھی ابھی بتا رہے تھے 1965 کی جنگ میں جنہوں نے جان نوش کیا، ان کے قصے ہر زباں زد عام ہوتے تھے، لیکن آج شاید کہیں نہ کہیں قومی ہیروز کو بھلا دیا گیا ہے یا وہ دھندلا دیے گئے ہیں. رپورٹ تیار کی گئی ہے، اتنی آگے گئی ہے کہ وہ جو ہیروز ہیں جن کو بھلا دیا گیا ہے، آج ہم نے سوچا ہے کہ آج یوم آزادی کی مناسبت سے ہم ایک دفعہ پھر سے ان ہیروز کو خراج تحسین پیش کریں اور ان کو آپ سے ملوائیں کہ آخر یہ ہیں وہ ہیروز جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنا بہت کچھ قربان کیا. بریک کے بعد آپ کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. آج یوم آزادی ہے. ناظرین، جذبات کو گرمانے کے لیے، جذبہ حب الوطنی کو ابھارنے کے لیے عائشہ، ملی نغموں کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے. بالکل، قومی تہوار ہو، جشن آزادی اور ملی نغمے نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں گلوکار کریم خان. السلام علیکم کریم، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. وعلیکم السلام. میری خوش نصیبی ہے آپ لوگوں نے مجھے آج کے اس اہم تہوار پہ بلایا. یعنی آپ کی آواز ماشاءاللہ اتنی پیاری ہے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کی خوبصورت آواز سے لوگوں کے جذبات کو ابھاریں. جذبہ حب الوطنی میں جس طرح ہم نے کہا بہت بڑا کردار ہوتا ہے ملی نغموں کا. تو کریم، سب سے پہلے بغیر کسی تمہید کے کون سا ملی نغمہ آپ ہمیں سنا رہے ہیں؟ اے وطن پیارے وطن. ضرور ضرور، مائی فیورٹ. بیوٹیفل. اے وطن پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن تن پیارے وطن. میرا دل تیری محبت کا ہے جاں بخش چمن، میرا دل تیری محبت کا ہے جاں بخش دیار،
میرا سینہ کبھی میرا سینہ تیری حرمت کا ہے. ایک درد بھی تھا اور وطن کو پکارا جا رہا ہے. اور ابھی ہم بھی بریک میں بات کر رہے تھے کہ آج وجاہت بھی جب آفس آ رہے تھے تو گاڑی میں یہی گنگناتے آ رہے تھے. وجاہت آپ چاہ رہے تھے کہ کوئی گلوکار آئیں اور آپ کے جو جذبات ہیں ان کو ابھار دیں. کیسا فیل کر رہے ہیں؟ یوم آزادی میں تو ویسے ہی آپ کا جو حب الوطنی ہوتا ہے وہ ویسے ہی بڑا پھوٹ پھوٹ کے باہر آ رہا ہوتا ہے. اچھا آپ کو یاد ہوگا کہ 65 کی جنگ میں ان ملی نغموں کا اتنا کلیدی کردار تھا قوم کے جذبات کو ابھارنے کے لیے. نور جہاں اے پتر ہٹاتے نہیں بکتے، ان کے ان نغموں نے، ملی ترانوں نے جو اس وقت کی عوام کے اندر ولولہ پیدا کیا، جو جوش پیدا کیا، تو بھارت کے دام کھٹے کرنے میں بہت اہم کردار تھا. بالکل. اور آپ جو بات کر رہے ہیں لائیو ہم سے ان سے ایک اور بھی سنیں گے ملی ترانہ یا ملی نغمہ جو بھی ہے. اچھا یہ اب جو ملی نغموں کی جو ایک فیلنگ ہے نا وہ آپ جیسے لائیو آئے ہیں، میں تو بہت زیادہ چارج ہو چکی ہوں اور 14 اگست بالکل ابھی آغاز ہی، آج پورا دن ہوگا، آپ بھی منا سکتے ہیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ منائیں. ملی نغمے سنیں. کریم خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی موجودگی کا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. ان سے ایک اور ملی نغمہ سنتے ہیں. ملی نغمہ خوبصورت سا جو بھی آپ کا فیوریٹ ہو یا جس سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت پسند کیا جاتا ہو آپ کی آواز میں. میرا اپنا ہے. اچھا بہت اچھی بات ہے.